हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और बहरीन के ज़रिए वाशिंगटन में इजराइल के साथ ताल्लुकात को नॉर्मल करने के लिए ट्यूसडे 15 सितंबर को किए गए समझौते के साथ ही इजराइल ने गज़ा में फ़िलिस्तीनियों पर बमबारी शुरू कर दी है और कहा जा रहा है कि गज़ा की तरफ से पहले हमले किए गए थे। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि 5-6 और अरब मुल्क जल्द ही इजराइल से ताल्लुकात नॉर्मल कर सकते हैं। वाइट हाउस में हुई साइनिंग सेरेमनी में बड़ी तादाद में मेहमान मौजूद थे। वाइट हाउस के अंदर समझौते पर दस्तखत हो रहे थे और बाहर फ़िलिस्तीनी और उनके समर्थक इसके ख़िलाफ़ नारे लगा रहे थे। साथ ही खबर यह है कि जैसे जैसे अरब मुल्क इजराइल के नज़दीक हो रहे हैं, अरब मुल्कों में तुर्की के प्रेसिडेंट रजब तैयब अर्दगान के ख़िलाफ़ माहौल तैयार किया जा रहा है। उन्हें लगता है कि अर्दगान कहीं मुसलमानों के लीडर के तौर पर नहीं उभरने चाहिए। हालात बहुत तेज़ी से बदल रहे हैं। मीडिया स्टार वर्ल्ड इस पूरे इलाके पर नज़र बनाए हुए है। एपिसोड काफ़ी अहम है, आखिर तक ज़रूर देखें। ख़बर में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें, और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा पेज फॉलो कर लें और लाइक ज़रूर करें ताकि आपको हमारी हर एक वीडियो की खबर सही वक्त पर मिल सके। और अगर आपको हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें ताकि मीडिया स्टार वर्ल्ड की खबरें दुनिया भर तक पहुंच सकें। वाशिंगटन से खबर है कि डोनाल्ड ट्रंप ने यूएई और बहरीन के इजराइल के साथ ताल्लुकात नॉर्मल करने के समझौते को हिस्टोरिक यानी तारीख़ी वाक़या बताया है। साथ ही कहा है कि बहुत जल्द 5 या 6 और मुल्क इजराइल से ताल्लुक़ नॉर्मल करने का ऐलान कर सकते हैं। उन्होंने किसी मुल्क का नाम नहीं लिया। ट्रंप ने इस मौके पर कहा है कि हमने आज हिस्ट्री का रुख मोड़ा है। उन्होंने कहा कि ये बड़ा वाक़या है जब सभी मज़हबों के लोग एक साथ आपसी अमन के साथ रहने का फ़ैसला कर रहे हैं, जिससे पूरे इलाके में अमन और खुशहाली बढ़ेगी। इस मौके पर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के फ़ॉरेन मिनिस्टर अब्दुल्ला बिन ज़ायद आल नहयान और बहरीन के फ़ॉरेन मिनिस्टर अब्दुल लतीफ़ बिन राशिद अज़-ज़ियानी और इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने वाइट हाउस में इस समझौते पर दस्तखत किए, जिसके बाद अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अब्राहम समझौते पर गवाह के तौर पर दस्तखत किए। इस मौके पर हमने कई मुल्कों के मीडिया की स्टडी की है। टाइम्स ऑफ इजराइल अखबार ने इस एग्रीमेंट का पूरा टेक्स्ट छापा है। इस पूरे एग्रीमेंट में ये कहने की कोशिश की गई है कि पैगंबर हज़रत इब्राहीम की नस्ल के तीनों बड़े नबियों के मानने वाले यानी मुसलमान, यहूदी और ईसाई आपस में एक दूसरे के अधिकार की इज्जत करते हुए अच्छे ताल्लुकात रखेंगे और आपस में हर तरह का सहयोग यानी कोऑपरेशन बढ़ाएंगे। वाशिंगटन से मिली खबर के मुताबिक व्हाइट हाउस के अंदर जिस वक्त इस समझौते पर दस्तखत हो रहे थे, उसी वक्त व्हाइट हाउस के बाहर बड़ी तादाद में लोगों ने इस समझौते की मुखालिफत की और इजराइल के ख़िलाफ़ और फ़िलिस्तीनियों के सपोर्ट में नारे लगाए। प्रोटेस्ट करने वालों ने अमेरिका के ज़रिए फ़िलिस्तीनियों के हक़ की अनदेखी किए जाने की सख्त अल्फाज में नुक्ताचीनी की। साथ ही दूसरी तरफ इस समझौते की मुखालिफत जताते हुए गज़ा पट्टी में रहने वाले फ़िलिस्तीनियों ने इजरायली बस्तियों पर कई रॉकेट हमले किए, जिनमें कई लोगों के ज़ख्मी होने की खबर है। फ़िलिस्तीनी और इजरायली मीडिया का कहना है कि रॉकेट हमलों के बाद इजराइल में ख़तरे के सायरन बजने लगे। कहा गया है कि फ़िलिस्तीन के रेजिस्टेंस ग्रुप ने अपने रॉकेट हमलों में अस्कलान और उशदूद बस्तियों को निशाना बनाया, जिसमें 6 इजराइलियों के ज़ख्मी होने की खबर है। इजरायली अखबार येदियोत अखरोनोट के जर्नलिस्ट का कहना है कि गज़ा ने उन अफसरों को रॉकेटों से जवाब दिया है जो वाइट हाउस में जमा हुए हैं। इसके बाद अल जज़ीरा ने खबर दी है कि फ़िलिस्तीनी मीडिया ने बताया है कि इजरायली फ़ौज ने वेडनेसडे की रात को गज़ा पट्टी पर रात भर हवाई हमले किए। फ़िलिस्तीनी न्यूज़ एजेंसी वफ़ा के मुताबिक इजरायली जंगी जहाज़ों ने नॉर्थ गज़ा पट्टी के बैत लहिया में एक जगह मिसाइलें दागी। इजराइल ने गज़ा के बीच के एक शहर दैर अल बलाह में
اور ساتھ ہی ساؤتھ غزہ میں خان یونس کے کچھ حصوں کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے۔ فلسطینی ریزسٹنس گروپ حماس جو غزہ پٹی کو کنٹرول کرتا ہے نے ویڈنسڈے کو اسرائیل کو دھمکی دی تھی کہ اسرائیل ہمارے لوگوں یا ریزسٹنس کے علاقوں کے خلاف کسی بھی حملے کی قیمت چکائے گا اور اس بار ری ایکشن کھل کر ہوگا۔ بنا کسی خاص گروپ کا نام لیے فلسطینی اسلامک جہاد گروپ نے اسرائیل کے ہوائی حملوں کے جواب میں کہا ریزسٹنس نے اسرائیل پر راکٹ داغے ہیں۔ آپ کو بتا دوں کہ حال ہی میں یونائٹڈ عرب ایمریٹس کے ذریعے اسرائیل کے ساتھ تعلقات نارمل کرنے کے اعلان کے بعد 14 فلسطینی ریزسٹنس گروپس نے ایک ساتھ مل کر متحدہ طور پر اسرائیل کے خلاف ریزسٹنس جاری رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ حماس اور فتح گروپ اس میں سب سے اہم ہیں جو غزہ اور ویسٹ بینک کی نمائندگی کرتے ہیں۔ حال ہی میں حماس کے بڑے لیڈر اور فارمر پرائم منسٹر اسماعیل ہانیہ نے ترکی کے بعد لبنان کی راجدھانی بیروت کا دورہ کیا تھا اور اس موقع پر فلسطینی گروپس کی ایک کانفرنس میں حصہ لیا تھا جو کہ ٹیلی کانفرنسنگ کے ذریعے بیروت اور ویسٹ بینک کے شہر رام اللہ میں ہوئی تھی۔ اس موقع پر فلسطینی پریزیڈنٹ محمود عباس نے سبھی فلسطینی گروپس کے اکٹھا ہو کر اسرائیل کے خلاف سنگھرش کرنے پر زور دیا تھا۔ ادھر آج ہی جیروسلم پوسٹ نے خبر دی ہے کہ ویڈنسڈے صبح تڑکے غزہ پٹی میں اسرائیلی جہازوں نے ٹھکانوں پر حملے کیے ہیں۔ اسرائیلی ڈیفنس فورس کے اسپوکس پرسن نے کہا ہے کہ اس سے پہلے ساؤتھ اسرائیل میں غزہ سے بہت سے راکٹ داغے گئے تھے۔ جیروسلم پوسٹ نے کہا ہے کہ اسرائیل کے حملوں سے کچھ گھنٹے پہلے غزہ میں فلسطینی آتنکوادیوں کے ذریعے داغا گیا ایک راکٹ اسرائیلی شہر اشدود میں گرا جس میں 2 لوگ زخمی ہو گئے۔ آئی ڈی ایف نے آج صبح کہا ہے کہ اسرائیلی ایئر فورس کے جہازوں نے حماس کے 10 ٹھکانوں پر حملہ کیا ہے جس میں ایک ٹریننگ بیس اور ایک بارود فیکٹری شامل ہے۔ اسی بیچ یونائٹڈ عرب ایمریٹس اور بحرین کے ذریعے اسرائیل کے ساتھ تعلقات نارمل کرنے پر ری ایکشن دیتے ہوئے ایران نے کہا ہے کہ علاقے میں ہر طرح کی ناامنی کی ذمہ داری یو اے ای، بحرین اور ہر اس ملک پر آئے گی جو علاقے میں اسرائیل کے لیے راستہ ہموار کرے گا۔ ایران کی سرکار کے اسپوکس پرسن علی ربیعی نے ٹیوزڈے کو تہران میں ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ وہ ملک جو اسرائیل کے ساتھ تعلق نارمل کرنے کا کام کر رہے ہیں ان کو برے انجاموں کی ذمہ داری بھگتنی ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ امریکی دباؤ میں کیا جانے والا یہ سمجھوتا علاقے کی عوام کے فائدے میں نہیں ہے بلکہ ٹرمپ کے الیکشن میں مددگار ہے۔ جہاں ایک طرف عرب ملک ایک ایک کر کے اسرائیل سے تعلقات نارمل کر رہے ہیں، اس علاقے میں ایک اور کام خاموشی سے ہو رہا ہے۔ امارات اور اسرائیل کے بیچ سمجھوتے کے اعلان سے مہینوں پہلے امریکہ کے پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے ڈیل آف سینچری کا اعلان ہونے پر علاقے کے ایکسپرٹ کی سمجھ میں یہ نہیں آ رہا تھا کہ ٹرمپ اس ڈیل کے لیے اتنی انرجی کیوں خرچ کر رہے ہیں جس سے فلسطینی لیڈر ناراض ہیں۔ عربوں نے جسے خارج کیا ہے اور جو کامیاب ہوتی دکھائی نہیں دے رہی ہے۔ امارات اور بحرین چھوٹے ملک ہیں جنہوں نے اسرائیل سے سمجھوتا کیا ہے۔ ایران کے پارس ٹوڈے میں چھپے ایک لیکھ کے مطابق ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ زمینی سطح پر دیکھا جائے تو بحرین اور امارات ہی نہیں، عمان، قطر اور سعودی عرب سے اسرائیل کا بڑے پیمانے پر سہیوگ یعنی کوآپریشن جاری ہے۔ سعودی عرب نے مارچ 2018 میں اپنے ایئر اسپیس سے اسرائیل جانے آنے کے لیے ایئر انڈیا کے جہازوں کو کھول دیا تھا۔ یمن جنگ میں سعودی عرب کو اسرائیل کا سپورٹ مل رہا ہے، اس کے باقاعدہ ثبوت موجود ہیں۔ یہی نہیں، میڈیا رپورٹس کے مطابق سعودی کراؤن پرنس محمد بن سلمان اپنے مخالفین کا سراغ لگانے اور انہیں جال میں پھنسانے کے لیے بھی اسرائیلی ٹیکنالوجی کا استعمال کر رہے ہیں۔ آپ کو یاد دلا دوں کہ سعودی پترکار جمال خاشقجی کی جاسوسی کے بارے میں خبر آئی تھی کہ اسرائیلی ایجنسیوں نے ہی سعودی عرب کی مدد کی تھی۔ خاشقجی کو استنبول میں 2 اکتوبر 2018 کو سعودی افسروں نے اپنے ہی کونسلیٹ کے اندر قتل کر دیا تھا۔ اس لیکھ میں کہا گیا ہے کہ عربوں اور اسرائیل کا الائنس بنانے کی بڑی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ عرب ملکوں کو ایران سے خطرہ ہے۔ یہی بات ڈونلڈ ٹرمپ نے سائننگ سیریمنی کے موقع پر بھی کہی ہے۔ اسی نقلی خطرے کے نام پر عربوں کو ویسٹرن ملکوں نے خوب ٹھگا ہے۔ کچھ ایکسپرٹس یہ محسوس کر رہے ہیں کہ
اب ایک نیا بدلاؤ نظر آ رہا ہے کہ عرب ملکوں کے سامنے ایران کے ساتھ ہی ترکی کو ایک بڑے خطرے کے طور پر پیش کیا جانے لگا ہے اور ایرانو فوبیا کے ساتھ ہی ترکی کا فوبیا بھی پھیلایا جانے لگا ہے۔ ترکی نیٹو کا ممبر ملک ہے اور وہ امریکہ کے نیوکلیئر بموں کا میزبان بھی ہے، مگر حالیہ برسوں میں کئی موقع ایسے آئے ہیں جب ترکی اور امریکہ کے بیچ ٹکراؤ کی حالت بن گئی تھی۔ عرب ملکوں کی حکومتوں کی طرف سے پریزیڈنٹ رجب طیب اردغان کی لیڈرشپ میں ترکی پر بہت تیز حملے کیے جا رہے ہیں۔ عرب لیگ کی 9 ستمبر کو ویڈیو کانفرنس کے ذریعے ہونے والی میٹنگ کے موقع پر یونائٹڈ عرب ایمریٹس کے فارن منسٹر انور قرغاش نے صاف لفظوں میں کہا تھا کہ عرب ملکوں کے اندرونی معاملوں میں ترکی کی مداخلت علاقے میں بری دخل اندازی کی صاف مثال ہے۔ اس کانفرنس میں مصر کے فارن منسٹر سامح شکری نے بھی کہا تھا کہ کئی عرب ملکوں میں ترکی کے دخل اندازی عرب نیشنل سیکیورٹی کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ ترکی اس وقت عراق، لیبیا اور سیریا میں کھل کر دخل اندازی کر رہا ہے۔ عرب لیگ کی بیٹھک فلسطین نے بلائی تھی اور اس کا مقصد امارات اسرائیل سمجھوتے کو کنڈم کرنا تھا، مگر یہ پروپوزل تو خارج ہی کر دیا گیا، بلکہ اس موقع پر ترکی کے خلاف جم کر بیان بازی ہوئی۔ اسی بیچ جارڈن کے سرکاری اخبار دا جارڈن ٹائمز نے ایک آرٹیکل میں لکھا ہے کہ ترکی کی فوجیں 3 عرب ملکوں لیبیا، سیریا اور عراق میں ایکٹیو ہیں۔ یہ جیو پولیٹیکل حقیقت ہے۔ عرب ملکوں اور انٹرنیشنل کمیونٹی کو چاہیے کہ اس کا نوٹس لیں اور اس پر جوابی قدم اٹھائے۔ ترکی کے خلاف اس وقت جو کیمپین چل رہی ہے اس میں صرف عرب ملک ہی نہیں ہے بلکہ فرانس بھی آگے ہے اور دوسرے یورپی ملک بھی فرانس کا ساتھ دے رہے ہیں۔ فرانسیسی پریزیڈنٹ ایمینول میکرون نے حال ہی میں کہا ہے کہ اب علاقے میں ترکی ہمارا پارٹنر نہیں رہ گیا ہے۔ اردغان سرکار کے رویے کے بارے میں یورپی ملکوں کو چاہیے کہ 2 ٹوک اور سخت رخ اپنائیں، مگر اس بیچ ایک اہم بات یہ ہے کہ جو ملک ترکی کے خلاف نیا الائنس بنانے جا رہے ہیں وہ حالیہ برسوں میں لگاتار ناکام ہوتے رہے ہیں۔ بحرین تو سعودی عرب کے اشارے پر اپنی فارن پالیسی طے کرتا ہے، اس لیے اس کی الگ سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سعودی عرب کا مشن سیریا، لیبیا، عراق، لبنان اور یمن فیل ہو چکا ہے۔ سعودی عرب کی ناکامیوں کی لسٹ لمبی ہے، جبکہ امریکہ بھی اپنے ہسٹری کے بہت برے دور سے گزر رہا ہے۔ کون سوچ سکتا تھا کہ یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل میں امریکہ کو ایران کے ہاتھوں بار بار شکست اٹھانی پڑے گی۔ اسرائیل کی بات کی جائے تو وہ زمین پر بدلتے حالات کے نتیجے میں ان طاقتوں کے گھیرے میں آ گیا ہے جو اسرائیل کے وجود کو ہی غیر قانونی مانتے ہیں۔ اس لیے یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ امریکہ اور اسرائیل دراصل ناکام ملکوں کا گٹھ جوڑ بنانا چاہتے ہیں جو زمینی حالات کو بدل نہیں پائے گا۔ ہاں، یہ موقع ضرور انہیں ملے گا کہ ایک دوسرے کے آنسو پوچھیں اور ایک دوسرے کو دلاسا دیں۔ یہ بات ایران کے میڈیا میں کہی جا رہی ہے۔ آپ کو آخر میں بتا دوں کہ عرب ملک ایک طرف تو امریکہ کے کہنے پر اسرائیل کے نزدیک جا رہے ہیں۔ خود اسرائیل اور امریکہ کے ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ تعلق نارمل کرنے کے سمجھوتوں کا خاص اثر امریکہ اور اسرائیل کے ہتھیاروں کی بکری پر پڑے گا۔ ایک اسرائیل کے اخبار نے تو یہ بھی بتایا ہے کہ عرب ملکوں میں اسرائیلی اور امریکی خفیہ ایجنسیوں کے کارندے ان حکومتوں کو تختہ پلٹ سے بچانے کے لیے تعینات کیے جا چکے ہیں۔ اس بیچ عرب بادشاہتیں ترکی کے پریزیڈنٹ رجب طیب اردغان کے خلاف بھی ماحول بنا رہی ہیں۔ عرب لیگ کی حالیہ کانفرنس کے موقع پر مصر، یونائٹڈ عرب ایمریٹس اور جارڈن کی طرف سے جس طرح ترکی کے خلاف ماحول بنایا جا رہا ہے، اس سے بھی لگتا ہے کہ آنے والے وقت میں اسرائیل اور عرب ملک آپس میں مل کر ترکی کے خلاف بڑا کیمپین شروع کریں گے۔ اس حالیہ سمجھوتے کے بعد لیبیا میں ترکی اور مصر کا ٹکراؤ بھی کسی نتیجے تک پہنچ سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ پوروی بھومدھیہ ساگر یعنی میڈیٹرینین سی میں تیل اور گیس پر جاری ٹکراؤ اور تیز ہو جائے۔ حال ہی میں گریس اور ترکی کے بیچ کافی شدید ٹکراؤ اسی معاملے پر بنا ہوا ہے۔ تیل اور گیس کے لیے جنگ کی بھی باتیں ہو رہی ہیں اور اس سب کے بیچ اسرائیل اور امریکہ ان عرب ملکوں کو ایران اور ترکی کا خطرہ دکھا کر لوٹتے رہیں گے۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔ آج کا ایپیسوڈ کیسا لگا کمنٹس میں ضرور لکھیں۔ تھینک یو، دھنیواد، شکریہ۔ جے بھارت، جے ہند۔ میڈیا اسٹار ورلڈ کے اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں
اور سیدھے نوٹیفیکیشن پانے کے لیے بیل آئیکن دبائیں۔ اور اگر ہماری خبر سچی اور اچھی لگے تو اپنے واٹس ایپ، انسٹاگرام، فیس بک اور ٹویٹر اکاؤنٹ پر ضرور شیئر کریں۔